सिंध में रॉ ने पंजे गाड़ लिए। एक बहुत बड़ा हमला सिंध के अंदर होने वाला है। तहलका अंगेज खबर। कराची में क्या कोरोना वायरस आ चुका है, अब तक कितनी हलाकतें हुई हैं, एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने रखने वाला हूं। आसफा भुट्टो पर हमला हो चुका, जूतों की बारिश, ये खबर किसने दी? खालिद मकबूल सिद्दीकी के हाथों में हाथ, किसका हाथ, आखिर किसका हाथ थाम लिया गया है? एक बहुत बड़ी होने वाली तकरीब के अंदर पीटीआई क्यों गायब रही? चंद बड़े नाम कहां पर मिस रहे? किसने किससे मुलाकात की? पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डील जिसकी हम खबर आपको देने वाले हैं, जिस पर इंडिया में सफे मातम बिछा हुआ है। क्या वाकई में पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है? और ये खबरें कहां से और किस तरीके से आ रही है? क्या कोरोना वायरस ने एक बार फिर पाकिस्तान को अपने घेरे में लिया हुआ है? और ये जो हलाकतों की खबरें आ रही है उसमें किस हद तक सदाकत मौजूद है? ये आज के प्रोग्राम में हम आपको जहां तहलका अंगेज खबर देंगे, वहीं पर आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर ये देंगे कि पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन सिंध असेंबली के अंदर ये बहस क्यों छिड़ी हुई है कि सिंध के अंदर रॉ ने अपने कदम बहुत तेजी के साथ जमा लिए और सिंध के अंदर रॉ कुछ बदअमनी फैलाना चाह रही है। आखिर ये रिपोर्ट किस तरीके से सामने आ रही है और इसके पीछे क्या अगराज व मकासद सामने आते रहे? एक वक्त था कि जब यहां पर यह कहा जाता था, और खास तौर पर एक जमाने में मुस्तफा कमाल साहब, बल्कि आज तक मुस्तफा कमाल साहब ये दावा करते रहे कि हमने यहां से रॉ का खात्मा किया है। तो अब ये रॉ किस तरीके से आ गई है और रॉ के इंकशाफात कहां पर सामने आ रहे हैं? आज के प्रोग्राम में मैं आपको यह भी एक तहलका अंगेज खबर दूंगा। एमक्यूएम के रहनुमाओं ने सिंध के अंदर तो हाथ पकड़ा हो या ना पकड़ा हो, लेकिन इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर किसका हाथ पकड़ा हुआ था? और उसी मीटिंग के अंदर तहरीक इंसाफ कहां पर मौजूद थी? किन बड़े रहनुमाओं को देखा गया और किन्होंने अपनी तस्वीर खिंचवाने से इज्तनाब बरता? ये आज की रिपोर्ट में शामिल होगा। आज ये तमाम बातें और बड़ी अहम खबरों के लिए हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त जरूर करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जरूर कीजिए। डरिए मत, कोई लापता नहीं करेगा। बहादुर बनिए और हिम्मत से मुकाबला कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक वक्त था कि यह बात बार बार दोहराई गई और खास तौर पर इतनी धुआंधार तरीके से हमेशा सिंध के अंदर दोहराई जाती रही कि सिंध में रॉ मुलव्वस है। और रॉ का इशारा हमेशा से दिया गया यहाँ की सियासी जमातों के सर पर। किसी जमाने में सिंध ने कौम परस्त जमातों के मुतल्लिक ये कहा गया कि यहाँ पर ये बाकायदा प्रॉक्सीज हैं रॉ की, और ये रॉ के ही कहने पर या इंडिया के कहने पर ही यहाँ पर सिंधु देश का नारा लगा दिए। उसके बाद ये इल्ज़ाम किसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी आता रहा, और ख़ास तौर पर ज़ियाउल हक के दौर में, ज़ियाउल हक की आमरीत के वक्त में भी ये नारा गूंजता रहा कि यहाँ पर जो रॉ है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है, और अल-जुल्फ़िकार जैसी जमात को उसके साथ कनेक्ट किया गया। उसके बाद उरूज शुरू होता है एमक्यूएम का, और एमक्यूएम को इब्तदाई दिनों से ही ये इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पर 92 ऑपरेशन के बाद जहाँ जिनापुर की बात होती रही, वहीं पर दीगर मामलात में भी एमक्यूएम पर ये इल्ज़ामात आयद करते रहे। और फिर बाद में एक वक्त ऐसा भी आया, और ये वक्त अब भी ऐसा ही चल रहा है, कि जिसमें एमक्यूएम के रहनुमा और इस वक्त के वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल साहब बारहा ये बात कहते रहते हैं कि हमने यहाँ से रॉ का खात्मा कर दिया, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं एमक्यूएम लंदन पर, और ये बार बार लगाते हैं। लेकिन अब ये रॉ की बाज़गश्त किसी और जाविये से आ रही है। सिंध असेंबली के अंदर इजलास हो या फिर सिंध असेंबली में होने वाली गुफ्तगू हो कि क्या ये बात दुरुस्त है कि सिंध के अंदर अब दोबारा से रॉ ने अपने कदम जमा लिए हैं। एक इशारा खास तौर पर 22 तारीख के वाक़यात, यानी कि पहलगाम में जो सारी सूरत हाल हुई, उसके बाद से ये बाज़गश्त आना शुरू हुई कि यहाँ पर रॉ कदम जमा रही है। इसमें बीएलए पर जहां इल्जामात लगते रहे कि बीएलए रॉ की प्रॉक्सी है, वहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जिसे फितना अल खवारिज कहा जाता है, उस पर भी ये बात होती रही कि ये रॉ के एजेंट हैं।
اب میں آپ سے جو گفتگو کرنے والا ہوں اسے ذرا غور سے سمجھیے گا اور غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب 7 تاریخ کو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد پھر ایک بار یہ بازگشت آنا شروع ہوئی کہ یہ پراکسیز کیا دوبارہ سے سرگرم ہو رہی ہے۔ 10 تاریخ کو پاکستان کے ایک کامیاب حملے کے بعد جہاں پر سیز فائر کا معاملہ ہوا، اس کے اگلے دن ہی ایک بڑا ہی اہم واقعہ پیش آیا۔ سندھ کے اندر ایک کالعدم جماعت کے اہم رہنما جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ کشمیر جہاد میں بھی شامل رہیں، انہیں سندھ میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا سندھ کے اندر را کی پراکسیز اس طریقے سے کام کر رہی ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس کو چن چن کر مار رہی ہے۔ انہی دنوں کے اندر آپ کو ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال کے اندر کرنگی، گلستان جوہر، محمود آباد کے اندر کئی ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جسے بعد میں خود را اور انڈین حکومت نے تسلیم کیا کہ انہوں نے یہاں پر قتل کیے، اور وہ لوگ شامل تھے کہ جو کسی وقت میں کشمیر جہاد کا خاص حصہ رہے۔ مگر اب صورتحال تھوڑی سی عجیب غریب ہو گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کینال کا ایشو چل رہا تھا اور کینال کے معاملے پر کافی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی قوم پرست جماعتوں اور جی ڈی او کو ساتھ ساتھ شامل کیا تھا، اور ساتھ شامل نہیں بھی کیا تھا تو وہ شامل تھی تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی تھی۔ پھر یہ مظاہروں کا سلسلہ بڑھتا گیا، کراچی سے لے کر کشمور تک مختلف شاہراہوں کو بند کیا گیا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ دوبارہ ارسا کو واپس بھیجا گیا، جس کے بعد ہوا کہ کینال کا معاملہ رک گیا۔ لیکن 3 دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ پیش آتا ہے نوشیروں میں مہروں کے علاقے کے اندر۔ یہاں پر ایک مظاہرہ ہوتا ہے، اور مظاہرے کے بعد یہاں پر ان پر پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوتی ہے۔ پھر صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار پر کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے اور کچھ افراد وہاں پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہلاک ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی لاش کو رکھ کر وہاں پر مظاہرین مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس میں یہ بازگشت کہی گئی کہ وہاں پر ایک خاص جو لغاری کمیونٹی وہاں پر رہتی ہے اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا اس سارے معاملات کے اندر را کی پراکسیز انوالو ہے، اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، اور خود سندھ اسمبلی کے اندر جو اجلاس ہوا ہے اس میں مختلف لوگوں نے جو خطاب کیے ہیں اس کی بار بار یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تمام کے تمام را کے کہنے پر ہوا، یا را کی پراکسیز نے یہ سب کیا ہے۔ میں نے آپ کو ابتدائیے میں یہ بتایا کہ کیا سیاسی جماعتوں کی تحریک کو بھی پراکسیز کہہ دیا گیا، جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک زمانے میں جو کمیونسٹ ہوا کرتے تھے تو ان کے متعلق 1948 سے لے کر پورے ایوب خان کے دور کے اندر بھی انہیں بار بار یہ کہا گیا کہ یہ را کی پراکسیز ہیں، اور یا یہ انڈیا کی پراکسیز ہیں، اور ان کے اوپر ایک معاملات رہا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے واقعات کے بعد بھی ان کو بار بار یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ تمام کے تمام را کے لوگ ہیں، یا انڈیا ان کے ذریعے سارے کام کروا رہا ہے۔ پھر ایم کیو ایم کا سارا سلسلہ شروع ہوا، اور اب اس سیاسی موومنٹ کے یا یہ جو کینال کا ایشو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پراکسیز ہے انڈیا کی۔ تو کیا یہ واقعی میں پراکسیز ہیں؟ اس معاملے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے بہانے، یہ جو کینال پر جو مظاہرے کر رہے ہیں ان کے بہانے کچھ پراکسیز نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور کیا یہ تمام معاملات اتنے ہی آسان ہیں؟ مختلف قوم پرست جماعتوں نے جو واقعات رونما ہوئے موروں میں اس سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھا ہے، اور اس کی شکایت وہاں پر باقاعدہ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ڈی اے نے بھی کچھ حد تک اپنے آپ کو الگ رکھا تھا، لیکن جی ڈی اے اب ایف آئی آرز کا درج ہونے کے بعد اس معاملات میں کود رہی ہے۔ میرا کہنا کہ سمجھنا کچھ اور ہے۔ میں سب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس بات کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو دیکھا جائے کہ کیا واقعی میں وہاں پر کوئی سیاسی موومنٹ ہے، یا پھر وہ کسی کی پراکسیز ہیں، یا پھر اس میں اس سیاسی موومنٹ کو فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ پراکسیز درمیان میں انوالو ہوئی ہے۔ کیونکہ جس طرح کی سندھ اسمبلی کے اندر تقاریر ہوئی ہیں اس کے ذریعے اس پورے معاملے کو آئسولیٹ کر کر صرف پراکسیز قرار دینا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ صحیح جگہ پر صحیح لوگوں کا تعین کرنا ذرا سا بہتر ہوگا، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں پر جتنی بھی سیاسی موومنٹس ہوتی ہیں اسے اسی طریقے سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو انکن کا بتایا، جس طریقے سے میں نے آپ کو ذوالفقار کا بتایا، یا جس طریقے سے میں نے دیگر اور موومنٹس کا بتایا، تو یہ سارا سلسلہ ذرا سا
دیکھ کر اور اس کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا معاملات ہیں۔ میرا خیال ذاتی طور پر یہ کہ ہمیں تحقیق کر کر اس پر باقاعدہ بات کرنی چاہیے، بغیر شواہد کے کسی سیاسی موومنٹ کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دینا یا ان پراکسیز کو جو واقعی میں فتنہ پھیلانا چاہتی ہے ان کی ہی یہ سازش ہو کہ اس پوری سیاسی موومنٹ کو ان کی جھولی میں ڈال دیا جائے، یہ بھی ایک کھیل ہو سکتا ہے۔ تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک افواہ اڑی پورے پاکستان کے اندر کہ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی کے اندر بے تحاشا ہلاکتیں ہو رہی ہیں کورونا وائرس سے۔ تو کیا واقعی میں کورونا وائرس سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں یا یہ صرف افواہ ہے؟ دیکھیے، کورونا وائرس اب ایک عام سی بیماری ہے یا ایک عام سا وائرس ہے جسے ایک زمانے میں بہت ہی خطرناک تصور کیا جا رہا تھا۔ میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب تک اس کی ویکسین موجود نہیں تھی تب تک اسے خطرناک تصور کیا جا رہا تھا، لیکن اب اس کی ویکسین موجود ہے اور ظاہر ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے اور اب اس کے متعلق بہت سارے شکوک و شبہات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ایسا بالکل ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، لیکن صرف 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ 4 ہلاکتیں کس کی ہوئی ہیں ذرا دیکھیے۔ یہ 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ در حقیقت 60 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ تھے اور انہیں مختلف اور بیماریاں تھیں۔ کسی کو گردے کی بیماری تھی، کسی کو دل کا مسئلہ تھا، اور جب ان پر کورونا کا حملہ ہوا تو کورونا کا حملہ ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکے اور ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ کورونا وائرس اس وقت اس نہج پر موجود نہیں ہے سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر یا پاکستان میں کہ جو خطرے کی علامت بن سکے یا خطرے کی چیز بن سکے، لیکن میں گزشتہ کئی دنوں سے ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ کراچی کے اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ مختلف ریومرز ہیں، مختلف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن جو میرے پاس ڈیٹا آیا ہے اور جس کی میں نے سرکاری طور پر تصدیق کی ہے، صرف 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کی وجہ صرف کورونا نہیں ہے۔ ان کی عمریں 60 سال سے زیادہ تھی اور یہ مختلف خطرناک بیماریوں میں پہلے سے موجود تھے اور جس کی وجہ سے بعد میں ان پر جب کورونا کا اٹیک ہوتا ہے تو اس سے اپنی جان کو بچانا ان کا ممکن نہیں رہتا۔ تو یہ جو ریومرز پھیل رہی ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو میں نے ذرا سی جو معلومات حاصل کی اور جہاں تک میں پہنچاؤں وہ آپ کو میں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ پھر ایک پاکستان کا ایک بہت ہی سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے جسے عام طور پر تحریک انصاف کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے سیاست.pk۔ اس سیاست.pk نے ایک اپنا تھمبنیل بنایا۔ یہ تھمبنیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا اس کو غور سے دیکھیے اور غور سے سمجھیے گا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آسوا بھٹو زداری جا رہی تھی، ان پر جوتوں کی برسات ہو گئی۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک بات میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے ہاں پر خبروں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ذرا سمجھنا کی ضرورت ہے۔ آسوا بھٹو زداری صاحبہ کا قافلہ ورلڈ بینک کی ساتھ ایک ٹور پر جا رہا تھا اور وہ تھا کہ جو سیلاب سے متاثرین ہوئے ہیں ان کے یہاں پر ایک جا رہا تھا۔ جامشورو کے مقام پر یہ اطلاعات آنا شروع ہوئی کہ ان کے قافلے پر جو وہاں پر مظاہرین موجود تھے انہوں نے روکا اور اس پہ کچھ ڈنڈے بھی برسائے گئے، لیکن کہیں پر بھی انڈیویجولی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کے اندر آسوا بھٹو زرداری ہی شامل ہے۔ در حقیقت ایک سرکاری قافلہ جا رہا تھا جسے روکا گیا، اس میں جو مظاہرین تھے انہیں بھی اور جو لوگ وہاں شامل تھے شاید مظاہرین کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کے اندر آسوا بھٹو زرداری موجود ہے، اور وہ قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ بعد میں وہاں سے گزر گیا۔ یہ جوتے مارنے والی بات یہ پرٹیکولرلی آسوا بھٹو زداری صاحبہ کے حوالے سے نہیں تھی، یہ ایک سرکاری پروٹوکول میں ایک قافلہ جا رہا تھا تو وہاں پر ہوا تھا۔ تو اس لیے اس بات کو بھی ذرا سا دیکھ لیجئے کہ جس کو بہت زیادہ کچھ لوگ ایگزیجریٹ کر کر پیش کر رہے ہیں وہ اصل میں ہوا کیا تھا، کیا واقعی میں ایسی صورتحال ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت سندھ انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر جب کینال کا معاملہ چلا اور 17 سالہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو چکا ہے۔ سندھ کے عوام میں کافی بے چینی پائی جا رہی ہے، ان کے معاملات حل ہو نہیں پائے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ سندھ کے اندر ریزسٹنس موومنٹ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ نہ ان کے کینال کے معاملات حل ہو سکیں، نہ بجلی ان کو ابھی تک مل پا رہی ہے اس طریقے سے، نہ ہی دیگر فیسلٹیز ان کو مل پا رہی ہے۔ تو عوام کے اندر غم و غصہ ضرور موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ کا الیکشن لڑنا شاید اتنا آسان نہ ہو کہ جتنا پہلے ان کے لیے رہا ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر پورے سندھ کے آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر چلے جائیں وہاں پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور کڑے معاملات ہیں۔ تو اگر میں اس واقعے کو بھی جو ہے وہ سرکاری جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے سچویشن اتنی آسان نہیں، اور خود یہ بات
بلال بھٹو زرداری صاحب کو بھی معلوم ہے، خود آسا بھٹو صاحبہ کو بھی معلوم ہے، سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ سچویشن اس وقت کراچی میں ویسے ہی ان کا ووٹ بینک بڑا لمیٹڈ ایریاز کے اندر ہے، اور جو ہے بھی وہ اتنا مستند کس طریقے سے اب ان کے پاس کنٹرول میں رہا وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب لیاری کی سیٹ جیتنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیاری کی سیٹ بھی ان کو بڑی مشکل سے مل جاتی ہے تو مل جاتی ہے، ورنہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وقت مشکل سے مشکل آتا جا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی 17 سالوں سے عوامی سیاست نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ زیادہ تر حکومت کی سیاست کرتی ہے، تو ظاہر ایک وقت آتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے پرسوں یعنی کہ ایک تقریب ہوئی تھی کہ جس تقریب میں انہیں اعزاز دیا گیا تھا، اس کے بعد عاصم منیر صاحب کی طرف سے ہی ایک عشائیہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عاصم منیر صاحب یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے ایک عشائیہ دیا گیا تھا۔ وہ عشائیہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی کسی عسکری قیادت نے ایسے عشائیہ کا انتظام کیا ہو کہ جس کے اندر سیاسی جماعتیں اور مختلف وزراء مختلف لوگ آ رہے ہوں اور ایک سیاسی محلے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مقتدر حلقوں یعنی کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی لوگوں کے درمیان ایک براہ راست ایک رابطے کا ذریعہ بن رہا ہو۔ عمومی طور پر جو سویلینز ہیں بہت سارے ان کی طرف سے پروگرام ہوتے ہیں لیکن اس میں پوری کی پوری قیادتیں شامل نہیں ہوتی ہے، لیکن اب یہ دیکھا گیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے عشائیہ کے اندر جہاں عسکری حوالے سے پاکستان کی تینوں فورسز کے اہم رینک کے لوگ موجود تھے، وہیں پر بڑی اہم نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی طاقتیں تمام کی تمام وہاں موجود تھی۔ آصف علی زرداری صاحب وہاں پر موجود تھے، وہاں پر بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، وہاں پر مریم نواز صاحبہ موجود تھی، وہاں پر شہباز شریف صاحب موجود تھے، وہاں پر کامران ٹیسوری صاحب موجود تھے، وہاں پر مراد علی شاہ موجود تھے، وہاں پر خالد مقبول صدیقی موجود تھے، لیکن میں نے جو فوٹیجز دیکھے اس میں پی ٹی آئی مجھے کہیں نظر نہیں آئی، حسن نواز حسین نواز سب لوگ موجود تھے، کافی بڑا ماحول تھا، لیکن اس میں تلاش کرتا رہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن مجھے کنڈی صاحب ملے گورنر جو خیبر پختونخوا کے، لیکن مجھے کسی فوٹیج کے اندر علی امین گنڈا پور نظر نہیں آئے، تو ایک بات ہے۔ لیکن اسی تقریب کے اندر بڑا اہم معاملہ تھا، سندھ کے اندر ان کے ایم کے رہنما پریس کانفرنس پریس ریلیز جو اسمبلی کا اجلاس اسمبلی کے اندر خطاب کر رہے تھے، اسمبلی کے باہر انہوں نے باقاعدہ صحافیوں سے گفتگو کی، علی خورشیدی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پر گرج چمک کر برسے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کئی پر بھی وہ برسے، انہوں نے کہا یہاں پر فوجی آپریشن ہونا چاہیے، کئی کے خلاف فوجی آپریشن ہونا چاہیے۔ ایم کے رہنما بڑھ چڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے، اور اسی لمحے پر جو وہاں پر عشائیہ چل رہا تھا اس میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں۔ اس تصویر کو اوپر سے اب نیچے کی طرف آپ آئیں تو آپ کو نظر آئے گا خالد مقبول صدیقی صاحب کا ہاتھ ایک ہاتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے، اور دوسرے ہاتھ میں کامران ٹیسوری صاحب کا ہاتھ ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سیاست ہے، ایک طرف آصف زرداری صاحب کی حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا نشانے پر بنایا جاتا ہے اور دوسری طرف ہاتھوں میں ہاتھ لے کر اس بات کا بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ چہروں کی یہ مسکراہٹ واضح کرتی ہے کہ جناب سب اچھا ہے اور سب کو اسی طریقے سے چلنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے آباد۔ اچھا ہاں، ایک خبر رہ گئی تھی میری ٹرمپ کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ پاکستان کے سپر پاور کے حوالے سے، اس کو میں اپنے اگلے ویلاگ پر رکھتا ہوں۔ اب تک کی بڑی بڑی خبریں میں نے آپ کو دے دی ہے اور ان خبروں کو آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور اسی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا میں بہت مشکور ہوں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے اور ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔